नाज़रीन सलाम अलैकुम। रहनुमा की इस नशिस्त में एक बार फिर हम आपका खैर मक़दम करते हैं। आज गरीब तूस की शहादत का दिन है। मैं ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि एक मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए से रुख़सत बहुत सख्त होती है और एक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़रिए से रुख़सत। हम भी जब ज़ियारत के लिए पहली बार गए थे तो इसी कैफियत से दो चार थे। बार बार सहने हरम में आते थे, मगर ऐसा लगता था कि कोई मक़नातीसी कैफियत है जो हमें खींच कर फिर से ज़री के करीब पहुंचा देती है। उसी कैफियत में जैसे कि चार मिसरे अता हुए हों। मौला तेरी ज़री से जब हम लिपट गए, अरसे से मुज़महिल थी तबीयत संभल गई। आखिर जुदा तो होना था, हम भी जुदा हुए। तब ये लगा कि रूह बदन से निकल गई। नाज़रीन, अल्लाह आप सबको मौला की ज़ियारत नसीब कराए, बल्कि मौला की ही नहीं बल्कि तमाम आइम्मा मासूमीन की और इन सब के जद जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी जल्द से जल्द नसीब कराए। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद हसनैन बाक़री साहब क़िबला, जो कल की गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आइए इस बहरे इस्मत से चंद मोती आज फिर चुनते हैं। जनाब सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपकी मर्व की ज़िंदगी के बारे में हम लोग कल गुफ्तगू कर रहे थे। उसी में फ़ौरन जो एक बात मरबूत होती है वो ये कि हम ये देखते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुनाज़रे हैं। मैं चाहता हूँ कि चंद एक का आप ज़िक्र करें इख्तिसार के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। सल्लल्लाहु अलैका या अबुल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा। इब्तिदाई में आज की तारीख़ जो हमारे और आपके 8वें इमाम पैगम्बर के 8वें जानशीन बरहक़ हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की तारीख़ है। उस मुनासिबत से मैं आपकी खिदमत में और तमाम नाज़रीन की खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ और ये दुआ है कि इंशाअल्लाह हमारी ये गुफ्तगू बारगाह इमाम में शरफ़ क़बूलियत पा जाए इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह कोशिश ये होगी कि गुफ्तगू हमारे नाज़रीन के लिए मुफीद वाक़ हो। जहाँ तक इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, आपकी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा है आपके मुनाज़रे जी। अलबत्ता बाज़ दीगर अइम्मा से भी मुनाज़रे किताबों में मौजूद हैं। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला ये था कि जैसे हालात थे, जैसा माहौल था, जैसे ज़रूरतें थीं, उसके एतबार से इन्होंने अमल किया है जी। यहाँ मुनाज़रों के सिलसिले में एक चीज़ अर्ज़ करूँ, कल भी मैंने इशारतन एक बात कही थी कि अगर हम तारीख़ का जायज़ा लें, जो सलातीन बनी उमैया गुज़रे हैं या सलातीन बनी अब्बास गुज़रे हैं जी, ये एक हकीकत है कि जो इल्मी एतबार से सलाहियत मामून में थी वो दूसरे किसी खलीफा में नहीं रही है जी जी। जहाँ बाज़ इस्लामी उलूम पर तहक़ीक़ और रिसर्च हुई, हत्ता इसने ये काम किया है कि दूसरे उलूम को मुंतकिल करवाया है, यानी दूसरी ज़बानों में जो उलूम थे उनको तर्जुमा करवाया अरबी में। आज हम तक अगर अरबी में बाज़ उलूम आए हैं तो वो दूसरी ज़बानों से मुंतकिल उसके ज़माने में हुए, दूसरी ज़बानों तक पहुँचे। तो इसका मकसद ये है कि ख़ुद मामून एक पढ़ा लिखा इंसान था, वाक़ईन पढ़ा लिखा इंसान था और बासलाहियत अफराद में उसका शुमार होता है। उसकी इल्मी सरगर्मियाँ हैं, इल्मी हवाले से उसके काम हैं। हत्ता यहाँ पर मुनाज़रों के सिलसिले में एक चीज़ ये भी अर्ज़ करूँ कि वाक़ईन बाज़ तारीख़ी चीज़ों को सामने रख कर नतीजा निकालना आसान नहीं होता है।
خود مامون کے سلسلے میں بعض یورپی مورخین کا یہ تک کہنا ہے کہ یہ در حقیقت شیعہ تھا، یعنی ہم یہ کہیں کہ اس کے بعض بظاہر مثبت کاموں کی بنیاد پر اس نے بعض لوگوں کے سامنے امیر المومنین کی حقانیت کو ثابت کیا ہے، یعنی واقعی تعجب ہوگا، حیرت۔ اس کے بارے میں دوسروں کو شبہ ہوا، لیکن ہمارے ہاں علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیزیں مثبت اس کے اندر اس عنوان سے تھیں کہ ہاں علم دوست تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، باصلاحیت تھا، لیکن اسی علم دوستی اور باصلاحیت ہونے کی بنیاد پر اس نے امام رضا کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی بھی کوشش کی، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ علمی میدان میں محنت کرنا اور اپنے کو آگے بڑھانے کا ایک اس کے اندر راز یہ تھا کہ اپنے کو امام رضا زیادہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا ایک امتیازی پہلو ہر دور میں رہا ہے کہ علمی حوالے سے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا۔ تو وہی تو ہمیں شکایت ہے جی جی کہ یہ جو مسلمانوں نے ظلم کیا ہے وہ یہ کہ ملوکیت کو اسلام قرار دیا ہے، جبکہ ہمارے نظریے سے اسلام الگ چیز ہے، ملوکیت الگ چیز ہے، اقتدار الگ چیز ہے، حکومت الگ چیز ہے۔ مامون کی ایک ہوشیاری و چالاکی ہے کہ جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے اس پہلو پر زیادہ توجہ دی ہے کہ یہ شناخت جس کی بنیاد پر ہم کمزور پڑتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تمام حکام وقت علمی مرحلے میں آ کر مجبور ہوتے تھے اہل بیت کے در پہ سر جھکانے کے لیے، جہاں بھی علمی مسئلہ آتا تھا یہ مجبور ہوتے تھے اہل بیت کے دروازے پر۔ آپ اگر حتیٰ امیر المومنین کے دربار میں بعض موقع پر اسی لیے تشریف لے گئے، بلائے جاتے تھے، مجبور ہوتے تھے حاکم وقت بلانے کے لیے، امیر المومنین دروازے پر آنے پر مجبور ہوتے تھے، یعنی سب کچھ ان کے پاس تھا لیکن یہ علم تھا جو مجبور کر رہا تھا ان کے دروازے پر سر۔ تو مامون کی ایک چالاکی، یعنی واقعاً ایک ہوشیار انسان تھا، چالاک، اس نے چاہا کہ یہ چیز، یہ امتیاز جو اہل بیت کا ہے، اور اب تک ہمارا پورا خاندان، تمام حکام وقت، تمام سلاطین مجبور ہوئے ہیں ان کے دروازے پر جانے، صرف اسی ایک پہلو کی بنیاد پر کہ عالم تھے، علم ہے، یہ چیز ہمارے پاس آ جائے۔ آج بھی واقعاً اگر ہم اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، واقعاً ہم اہل بیت کے در سے اپنے کو وابستہ کہتے ہیں، تو کم از کم اس پہچان کی بچانے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ ہم وارث ہیں، آج ہم وارث ہیں۔ دنیا میں اگر تاریخ میں دیکھیں کوئی بھی گھرانہ اہل بیت سے آگے علمی میدان میں نہیں جا سکا ہے، انہوں نے دنیا کو محتاج بنا کے رکھا ہے، اور یہ مامون کی کوشش اس بات کی گواہ ہے کہ وہ حاکم وقت ہو کر بھی اہل بیت کے مقابلے میں اپنے کو کمزور سمجھ رہا تھا، اور جو عزت علم کے ذریعے مل سکتی ہے نہیں ہو سکتا ہے، وہ کسی اور طریقے سے نہیں مل پاتی ہے۔ آج دنیا میں بھی جتنی ترقی اب تو کم از کم ہمارے سامنے ثابت ہو چکا ہے، دنیا کی ترقی بھی علم کا نتیجہ ہے۔ بے شک آج ہم مسلمانوں کے لیے کم از کم عبرت ہے، آج جتنے اسلامی ممالک ہیں سب پیسے والے ہیں، سب دولت مند ہیں، لیکن یہ سب غلام ہیں، یہ آج استعمار کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہیں۔ یہ آج کیوں سر جھکانے پر مجبور؟ بھائی تمہارے پاس تعداد ہے، تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس تیل جیسی دولت اللہ نے دی ہے، تمہارے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی دوسروں کے آگے کیوں سر جھکاتے ہو؟ اسی لیے تو سر جھکاتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ یعنی اگر واقعاً ہم بغیر کسی تعصب کے دیکھیں، اس وقت ایران کے سر اٹھا کر جینے کے 40 سال میں سر نہ جھکانے کی ایک بہت بڑی وجہ ان کا علم ہے۔ یہ اتنے سینکشنز لگنے کے بعد ہاں یعنی یہ ایک ملک قریب 50-60 سال سے زندہ ہو، بظاہر ناممکن ہے، بہت ناممکن ہے، تقریباً بظاہر ناممکن۔ آپ کے سامنے کتنے نمونے ہیں کہ ابھی قطر کتنا عرصہ ہوا ہے، اب پابندی لگی تھی، ایک ہفتے میں بول گئے تھے وہ، اور یہ 40 سال ہو گئے، کون سی ایسی پابندی 40 سال میں نہیں لگی، لیکن پھر بھی عزت کے ساتھ کم از کم جی رہے ہیں۔ وجہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے جو مناظرے ہیں، ایک پہلو یہ تھا کہ مامون نے اپنی علمی حیثیت بنانا چاہیے، اور پھر مامون نے کوشش یہ کی تھی کہ دنیا کے تمام مذاہب کے علماء کو جمع کرا کر ایک کوشش یہ کی تھی کہ کسی بھی سوال کے جواب میں امام رضا یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، تو ہمیں موقع ملے گا یہ عالم نہیں ہے۔ یعنی مامون نے بہت مناظرے کرائے ہیں، ایک دو نہیں ہے، تاریخ میں بہت سے مناظرے موجود ہیں، مختلف کتابوں میں لکھے ہوئے، متعدد مناظرے اس نے کرائے ہیں، مختلف مذاہب کے علماء کو بلاتا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب ہیں ان سب کے علماء کو اکٹھا کیا تھا۔ ظاہر بات اس دور میں اس کی بادشاہت ہے، حاکمیت ہے، آسانی تھی، ہر جگہ کے علماء کو اس نے اکٹھا کیا تھا۔ اس کے لیے تاریخ میں ہے کہ سارے علماء بیٹھے ہیں، انہوں نے 3000 سوال اپنے اعتبار سے مضبوط اور مستحکم سوالات بنائے تھے کہ امام رضا سے پوچھیں گے۔ یعنی ان سوالات کے جمع کرنے کا اس سے خود معلوم ہو رہا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جواب نہ دے پائیں۔ امام نے ہر مذہب کو اس کی کتاب سے جواب دیا ہے۔ یعنی اس مناظرے کی خصوصیت یہ تھی کہ مثلا عیسائی مذہب سے آتا تھا
اعتراضات کرتا تھا، امام اسی کی کتاب سے اسے جواب دیتے تھے۔ ایک بات اور بہت قابل ذکر ہے اس میں، تحریف شدہ کتابوں میں بھی وہ بات موجود تھی کیونکہ تحریفات ہو چکی تھی، اس وقت، ہاں، یعنی اس وقت جو موجود تھیں اس میں بھی یہ، یعنی یہ اصل کتاب کے بھی وارث ہیں اور تحریف شدہ کے بارے میں بھی علم رکھتے ہیں کہ ہاں کس حد تک موجود، تو ان کی کتابوں سے جواب دے۔ یہیں پر ایک جملہ عرض کروں کہ یہ جو آج ہمارے ہاں ہمارے شیعہ علماء مخالف کی کتابوں سے جواب دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی جوان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہو کہ بھائی یہ مخالف کی کتابوں سے جواب کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیے یہ بھی اتنا کہنے کا حق ہے کہ انسان کی اپنی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ حقانیت کی دلیل یہ ہوتی ہے اپنی کتابوں سے اپنے کو حق ثابت کر لینا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ سامنے والے کتابوں سے اپنی حقانیت کو ثابت کریں۔ شیعت کا ایک بہت بڑا امتیاز یہ رہا ہے کہ 1400 سال میں شیعت نے ہمیشہ اپنی کتابوں کو محتاج نہیں رہے، اپنی کتابوں میں تو حقانیت موجود ہی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ ان کے ہاں حقانیت کی ایک دلیل ہے کہ انہوں نے ہر دور میں مخالف کی کتابوں سے اپنی حقانیت کو ثابت کیا ہے، بہت اچھی، اور یہ اہل بیت کی سیرت چلی آ رہی۔ امام نے مخالفین کی کتابوں سے اپنی حقانیت کو ثابت کیا۔ اب یہیں پر ظاہر سی بات آئی، یہ جملہ بھی عرض کر دوں کہ ظاہراً کل کی گفتگو میں اشارتاً بیان ہوا تھا کہ ہمارے ہاں جہاں تک ولایت اور حقانیت کا معاملہ ہے، یہ مسلم ہے کہ توحید بغیر رسالت کے کوئی تصور نہیں، مکمل نہیں ہے۔ یعنی جب تک ہم پیغمبر کی نبوت کا اقرار نہ کر لیں ہمارے پاس توحید نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر کے ماننے والے اس وقت نہیں ہو سکتے جب تک امیر المومنین کی ولایت کا اقرار نہ کر لیں۔ یعنی بغیر امیر المومنین کی ولایت کو ماننے میں ولایت خدا کا کوئی تصور نہیں، توحید کا تصور ہے۔ توحید مکمل ہی اس وقت ہوتی ہے جب ہم امام رضا امیر المومنین کو مانیں۔ امیر المومنین کے سلسلے میں ایک پہلو یہاں پر مناظرے میں آ کے سامنے آتا ہے کہ دیکھیے امیر المومنین تک آ جانا یہ آسان ہے، لیکن اگر تاریخ کا جائزہ لیجئے امیر المومنین کے بعد بہت سے ایسے افراد تھے جو حق پر ثابت قدم نہیں رہ پائے۔ یعنی انہوں نے امیر المومنین کو بلا فصل مان لیا ہے، لیکن بلا فصل ماننے کے بعد بھی وہ آخر تک نبھا نہیں پائے۔ مختلف فرقے ہوئے ہیں، 4 امامی ہیں کہ 7ویں منزل تک، ہاں مختلف فرقے ہیں، واقفیہ ہیں، بہت سے فرقے وجود میں۔ اس سے یہاں پر یہ بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ صرف امیر المومنین کی ولایت کا مان لینا کافی نہیں ہے۔ آج بعض لوگ ذہن میں ہم ولایت علی کی بات کرتے ہیں، ولایت امیر المومنین تو 6 امامی بھی کرتے ہیں، 4 سب کرتے ہیں۔ معاملہ صرف ولایت امیر المومنین کا نہیں، آخر تک آنے کا ہے، اور اس آخر تک آنے کے لیے ائمہ معصومین کی سیرت میں تاریخی اعتبار سے امام رضا علیہ السلام کی ایک مرکزی حیثیت ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں مختلف فرقے ہوتے ہیں، لیکن 8ویں امام کے بعد کوئی فرقہ نہیں ہوا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو بھی امام رضا تک آیا ہے وہ 12ویں تک پہنچا ہے، وہ امیر المومنین سے آخری امام تک پہنچ گیا ہے۔ اب یہاں پر گویا اگر ہم امام علی کے ماننے والے ہیں تو اس وقت تک ماننے والے نہیں ہو سکتے جب تک امام رضا کو نہ مان لیں۔ اس کا ایک ہلکا سا نمونہ تاریخ میں اس وقت بھی سامنے آیا ہے کہ ایک مناظرہ ہوا ہے۔ مناظرے کی شان یہ ہے، مامون کے دربار میں سارے مذاہب کے علماء موجود ہیں، اور اس میں ہر مذہب کا عالم آ کر سوال کرتا ہے اور امام اس کی کتابوں سے جواب دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک پہلو قابل غور ہے، نہج البلاغہ میں مولائے متقیان کا ایک جملہ موجود ہے کہ اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے تو میں اہل توریت کو توریت سے جواب دوں گا، اہل زبور کو زبور سے جواب دوں گا، اہل انجیل کو انجیل سے۔ یہ تاریخ میں امیر المومنین کا دعویٰ موجود ہے، امیر المومنین کا جملہ آج بھی نہج لیکن مولائے کائنات کے سامنے ایسے حالات نہیں آ سکے کہ امیر المومنین اپنے اس دعوے پر عمل کر سکیں۔ یعنی لوگ سوال کرنے کے لیے نہیں آئے، اس دعوے کو عملی جامہ پہنایا ہے امام رضا نے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر امیر المومنین کو ماننا ہے اس وقت تک ماننے والے نہیں ہو سکتے جب تک امام رضا پر نہ آ جائیں۔ خیر یہ ایک مناظرہ تھا، اس کے علاوہ مختلف مناظرے اور بھی ہیں، بعض ملحدین سے ہیں، غیر مذہب کے افراد سے ہیں، لیکن تاریخی ایک حقیقت ہے کہ ہر مناظرے میں ہر مورخ نے یہی لکھا ہے کہ مناظرے میں جو کامیاب تھا وہ امام رضا علیہ السلام تھا۔ حاکم وقت ہو کر دیکھ رہا ہے کہ ان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے مرتبے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ کہا جائے کہ جو اس نے اپنے اعتبار سیاست چلی تو اس سیاست میں وہ شکست کھا رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا ہم ولی عہد بنا کے ان کو شکست دے دیں گے، لیکن امام رضا نے آ کر خود اس کو اسی کے دربار ہی میں اس کو شکست دی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خیر کربلا والوں کی بات تو چھوڑ دیجئے، بڑے معروف اصحاب ہیں آپ کے پاس۔ میں چاہتا ہوں کچھ ان کا ذکر کریں، جو کچھ اہم اصحاب ہیں ان کے بارے میں ایک دو جملے۔ دیکھیے ہر امام کے اصحاب رہے ہیں، اور صحابی مختلف اعتبار سے کہا جاتا تھا۔ امام کے شاگرد بھی ہوتے تھے، وہ بھی صحابی کہلاتے تھے، بعض وقت امام کے خادم یہ بھی صحابی کہلاتے تھے،
بعض وقت امام سے جو لوگ روایت نقل کرتے تھے وہ بھی صحابی کہلاتے تھے، یعنی لیکن عنوان صحابیت ہر دور میں پایا گیا ہے، اصحاب ائمہ معصومین۔ لیکن ہمارے ہاں صحابیت کا معیار خالی لائلٹی ہے۔ جی جی ہم لوگوں نے جو ابتدا سے لیا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہم نے صحابی کہا ہی انہی کو جو حق پرست تھے اور جو لائل تھے۔ عنوان صحابیت ہمارے معیار نہیں ہے، خود انسان کا، چونکہ قرآن کا قانون ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، واہ واہ، کسی معیار کو اگر قرآن نے پیش کیا کس کے اندر کتنا تقویٰ ہے، ہمارے یہاں معیار یہی ہے، کوئی بھی ہو اگر وہ صاحب تقویٰ ہے تو ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل قبول ہے۔ یعنی احترام کا ایک معیار خداوند عالم کی ذات ہے۔ اہل بیت کے احترام کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ وہ اللہ سے بہت نزدیک تھے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا مشہور ہونا جیسے چھٹے امام کے مشہور ہونا، چونکہ اس دور میں حالات ایسے ہو گئے تھے لہٰذا چھٹے امام کے اصحاب زیادہ مشہور ہوئے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اصحاب کے مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اب ظاہر بات ہے کہ ایک ولی عہد کے شاگرد ہیں یا ولی عہد کے صحابی ہیں، لہٰذا شہرت کی ایک وجہ ہے۔ اب یہیں پر ایک وجہ بھی شاید مناسب ہو عرض کر دوں کہ چونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ولی عہد تھے اور امام کی شہرت مختلف علاقوں میں تھی، پہچانے جاتے تھے، لہذا ایک زمانے تک امام کی اولادیں ابن الرضا کہلاتی تھیں۔ اگرچہ تاریخی اعتبار سے جو تاریخ میں مسلم ہے کہ 8ویں امام کے صرف ایک بیٹے تھے امام نہم علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد تقی علیہ السلام، دوسرا کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن امام تقی بھی کنیت ابن الرضا ہے، 10ویں امام کی کنیت ابن الرضا ہے، 11ویں امام کی کنیت ابن الرضا ہے، 9ویں امام کے دوسرے بیٹوں کی کنیت ابن الرضا ہے، 10ویں امام۔ اب یہیں پر ایک جملہ ہے، ہو سکتا ہے اور جملہ کلام والا ہو رہا ہے کہ امام رضا علیہ السلام تک سب رسول اللہ سے نسبت پاتے تھے اور امام رضا علیہ السلام کی اولادیں سب امام رضا سے نسبت پاتے جی رضوی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں رضوی سادات بہت ہیں جی، اور یہاں شاید یہ قابل غور ہو کہ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف امام نہم بیٹے ہیں، کوئی دوسرا بیٹا نہیں، تو پھر جتنے بھی رضوی سادات ہیں پہلے وہ تقوی ہیں پھر رضوی ہیں، کہ دوسری اولاد اگر نہیں ہے تو سب تقوی ہوں گی۔ تو یہ سوال ہو سکتا ہو پھر رضوی کیوں مشہور؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس زمانے میں امام تقی کے اولادیں بھی اپنے کو ابن رضا لکھتی تھیں۔ خیر امام کے اصحاب میں ایک اہم صحابی ہیں، ان کا بہرحال شہرت بھی ہے، دیبل ابن خزائی، چونکہ مختلف اعتبار سے ان کی شہرت ہوئی، شاعری میں بھی ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو دوسرے امام کے اصحاب تھے، البتہ تعداد جو علماء نے لکھی، مثلا رجال شیخ طوسی میں شیخ طوسی نے 320 تعداد لکھی ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی، یا ایک اور مورخ ہیں مسند امام رضا، اس میں 312، بعض حتیٰ 850 تک 831 تک امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روات کی تعداد لکھے گی۔ ان میں جو اہم روات تھے ایک تو احمد ابن محمد ابن نصر بزنتی، یہ مشہور ہیں، ثقہ ہیں، معتبر ہیں، حتیٰ یہ صرف امام رضا کے نہیں بلکہ 7ویں امام کے بھی یہ صحابی تھے، 9ویں امام کے بھی صحابی رہے ہیں۔ اسی طریقے سے احمد ابن عیسیٰ اشعری قمی، یہ بھی امام کے اہم اصحاب میں ہیں، یہ بعد میں بھی صحابی رہے ہیں، یعنی انہوں نے امام جواد کا زمانہ بھی دیکھا ہے، امام ہادی کا زمانہ بھی دیکھا ہے، یا اسی طریقے سے خود بہلول، ہاں خود بہلول ہیں، یا زکریہ ابن آدم قمی ہیں، یہ بھی امام کے صفوان ابن یحییٰ ہیں، یہ امام کے صحابی ہیں، یا ریان ابن سلط ہیں، سلط بغدادی، یا امام کے جو خاص آخری وقت تک ساتھ میں رہیں خواجہ ابا سلط ہروی، یہ آخری وقت تک امام کے ساتھ رہیں، یہ بھی امام کے صحابیوں میں ہیں، ان کے ذریعے روایات امام کی نقل کی ہیں انہوں نے، یا علی ابن مہزیار احوازی، یہ بعد میں بھی امام ہادی تک صحابی رہے، 9ویں امام کے بھی صحابی تھے اور 10ویں امام کے بھی صحابی تھے۔ تو یہ اتنے اصحاب کا جو آپ نے نام لیا، اس میں دیبل خزائی یعنی جو دیبل کے نام سے مشہور ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ ان کے بارے میں بتائیں آپ۔ جو امام کے اصحاب میں ہیں ایک صحابی ہیں دیبل خزائی، اور البتہ ان کے والد علی نام تھا، دیبل ابن علی خزائی، یہ بھی مشہور ہیں، امام رضا کے بعد تک یہ زندہ رہے ہیں، ان کی وفات ہوئی ہے 246 ہجری میں، یعنی امام رضا کی ولادت 203 ہجری میں، یہ اس کے بعد بھی انہوں نے زمانہ دیکھا ہے، یعنی 7ویں امام سے آغاز، 7ویں امام کا دور بھی دیکھا ہے، امام کے اصحاب میں رہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور امام جواد تک بھی پہنچے ہیں۔ یہ انہوں نے جو ان کی ایک اہم خصوصیت ہے، مرو میں آ کر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے ایک مشہور قصیدہ کہا تھا، قصیدہ البتہ تاریخ میں بہت مشہور ہوا ہے،
قصیدہ تائیہ کہا جاتا ہے، 130 بیت انہوں نے کہی تھی اس قصیدے میں، اور اس قصیدے کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے عربی زبان میں ہے۔ قصیدہ تائیہ اس لیے کہتے ہیں، بہت سے قصیدے عربی زبان میں مشہور ہیں، مثلا قصیدہ لامیہ ہے، قصیدہ تائیہ ہے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہر شعر کا اختتام جس حرف پہ ہوتا ہے معمولاً اس عنوان سے قصیدہ مشہور ہوتا ہے۔ اچھا، چونکہ اس شعر میں ہر شعر کے آخر میں حرف ت آیا ہے، لہٰذا یہ قصیدہ تائیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا قصیدہ ہے جو دیبل نے کہا تھا، اور یہ کہا تھا سب سے پہلے میں امام کی خدمت میں اسے پیش کروں گا، اس سے پہلے میں کسی کو نہیں سناؤں گا۔ جب امام کی بارگاہ میں آئے ہیں تو یہ بھی ایک یہ کہا جائے علم غیب امام کو ہوتا تھا۔ امام نے فرمایا دیبل کے پہنچنے کے بعد، دیبل کچھ ہمارے خاندان کے شان میں، اہل بیت کی شان میں کچھ کہا ہے، سناؤ۔ تو اس وقت دیبل نے قصیدہ امام کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، 130 بیت پر مشتمل قصیدہ ہے۔ اس قصیدے خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کی، اور اہل بیت کے فضائل ہی نہیں بلکہ دشمنان اہل بیت کی منقصد بھی ہے۔ امیر مومنین کے فضائل بیان کیے ہیں، امیر مومنین کے صفات اور کمالات کا تذکرہ کیا ہے۔ اب یہیں پر یہ قابل غور ہے کہ جس وقت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں دیبل نے اس شعر کہا ہے تو امام نے انہیں انعام سے بھی نوازا ہے، تحفے تحائف بھی دیبل کو دیے تھے امام نے۔ حتیٰ تاریخ میں یہ جملہ ملتا ہے، لیکن دیبل نے مانگے نہیں ہوں گے، دیبل نے نہیں مانگے تھے۔ حتیٰ دیبل نے کہا تھا، جس وقت امام نے پیش کیا ہے دیبل نے کہا تھا مولا میں نے اس کے لیے نہیں کیا جی، مولا میں نے اس کے لیے، اس سے یہ ظاہر بات آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں کہ دیبل کا امام کی بارگاہ میں شعر پیش کرنا، یہ کہنا اس کے لیے نہیں کہا، یہ ہر شعر کہنے والے کو پیغام دیا تھا کہ اگر مدح اہل بیت میں کہا تو کبھی یہ تمنا نہ رکھے کہ ہاں ہمیں کچھ ملے، اور اگر اس تمنا کے بغیر انسان کہے تو یہ دیبل کا واقعہ گواہ ہے کہ دنیا میں بھی اسے ملتا ہے اور آخرت میں ملتا ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی واقعاً یہ اس وقت 10,000 درہم امام رضا نے دیے تھے، یہ کہہ کے دیے تھے کہ کہا کہ مولا میں نے اس کے لیے نہیں کہا ہے لیکن میری طرف سے، اور ظاہر بات امام اپنا لباس تک دے دیا، اور پھر اپنا لباس تک دیا ہے جس کو انہوں نے آخر وقت تک حفاظت کی ہے۔ بیٹی کی آنکھ واپس آ گئی، احرام بھی احرام میں باندھا ہے، اور پھر اس پہ قصیدہ انہوں نے لکھا تھا اور وصیت کی تھی۔ تو یہ ایک لباس بھی، اس لباس کا ایک واقعہ بھی ہے کہ امام نے ان کو لباس دیا، یہ واپس جا رہے تھے۔ قم اس زمانے میں بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کا مرکز تھا، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، شیعہ تھے وہاں۔ جب یہ واپس آ رہے تھے شہرت ہو چکی تھی کہ امام کی بارگاہ میں قصیدہ کہا ہے اور امام نے انہیں انعامات سے نوازا ہے۔ تو جس وقت قم پہنچے ہیں تو قم کے لوگوں کو جب اطلاع ہوئی کہ دیبل آ رہے ہیں اور امام سے شرف یاب ہو کر، فیض یاب ہو کر کرتا لے کے آ رہے ہیں، امام نے انہیں لباس دیا ہے کرتا، تو مطالبہ کیا کہ یہ ہمیں دے دو۔ دیبل نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، کہا کہ اس کی قیمت لے لو۔ کہا کہ قیمت کے لیے میں نے وہاں جب نہیں کہا تو اس کی قیمت ہو ہی نہیں سکتی، میں قیمت نہیں۔ تو لوگوں نے اصرار کیا کہ بھئی قیمت لے لو، دے دو۔ دیبل نہیں مانے، تو اس وقت یہ بھی ایک محبت کا ایک طریقہ ہے۔ ظاہر بات ہر اہل بیت کا چاہنے والا چاہتا ہے کہ امام کی طرف سے ہمیں بھی کچھ تبرک مل جائے۔ جب دیبل نہیں دیا تو زبردستی تبرک میں جو ہم لوگ چھینا جھپٹی کرتے ہیں وہ یہاں جائز قرار ہو جائے گی۔ ہاں انہوں نے وہ وہاں پر ان سے لباس زبردستی لیا اور پھر اس کا ایک حصہ دیبل کو بھی دیا۔ دیبل اس پہ راضی ہو گئے تھے، البتہ یہ نہیں ہے کہ ایک غیر مناسب طریقے سے کہا جائے کہ ہوا اور پھر اس پہ راضی، خود راضی ہو گئے بعد میں اس ٹکڑے کے اوپر جو ملا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تک تو پہنچ گیا، صحیح ہم تک اگر پہنچا ہے تو دوسروں تک پہنچ جائے، تو یہ دوسروں تک پہنچا۔ یہ امام نے دیبل کو عطا کیا تھا۔ عام جگہوں پر ذکر اہل بیت کرنا اور ہوتا ہے، خود امام کی بارگاہ میں امام کی موجودگی میں یہ ذکر کرنا یہ خود ایک ان کی عظمت کی دلیل تھی۔ اس کے بعد بھی آخر کلام میں ان کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ یہ دشمنان اہل بیت کے جو کرتے تھے، ان کے اوپر نگاہیں ہوتی تھیں، کوئی ایک شعر کہہ دیا ہے اب گرفت میں آ جاتے تھے کہ دیبل نے شعر کہا ہے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے مختلف جگہوں پر سفر کیے ہیں۔ محبت اہل بیت میں جو اشعار کہے تھے انہیں زہر دیا گیا ہے، اور زہر سے پھر شوش میں اس وقت ان کی قبر ہے، وہاں دفن ہوئے ہیں۔ اور اس طریقے سے اصالتاً اگرچہ یہ کوفی تھے لیکن اس علاقے میں آئے ہیں اور مدح اہل بیت اور فضائل اہل بیت نشر کرتے تھے، اور اس کا صلہ جو دنیا نے انہیں یہ دیا ہے، جس طریقے سے اہل بیت کو صلہ دیا ہے وہی ان کو بھی ملا کہ زہر دیا گیا اور شہادت پائی ہے۔ میں ان کے ایک مرثیہ بھی ہے، اس کے چند اس موضوع پہ اب ہم آئیں گے ظاہر کے مصائب کے حوالے سے۔ یہ جو عشرے کا کنسپٹ ہے، 10 دن کی عزاداری کا، یہ امام رضا علیہ السلام نے ہی شروع کیا ہے۔
میں عزاداری کے حوالے سے امام نے جو الگ سے اقدامات کیے ہیں اور عزاداری میں جو امام نے خصوصیات بخشی ہیں عزاداری کو، میں چاہتا ہوں کچھ اس کا ذکر کریں۔ دیکھیے، جہاں تک عزاداری سید الشہداء کا معاملہ ہے، کربلا کے بعد سے ہمارے ہر امام نے اس کے اوپر توجہ دی ہے، باقاعدہ توجہ دی ہے، باقاعدہ اہتمام کیا ہے۔ کسی کو موقع ملا، کسی کو وہی نہیں ملا، بس جیسے وہی حالات، بات ہے۔ چونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام حکومت میں آ چکے ہیں، ان کے اوپر لوگوں کی نگاہیں ہیں، لہذا ان کا ہر عمل لوگوں کو متوجہ کرتا تھا۔ لہذا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے عزائے سید الشہداء کا خصوصی اہتمام بھی کیا ہے۔ حتیٰ آج ہم تک جو کربلا کے حوالے سے، گریہ و بکا کے حوالے سے، امام حسین کی عزاداری برپا کرنے کے حوالے سے اہمیت، فضیلت میں روایات سب سے زیادہ جو ملتی ہیں وہ 8ویں امام سے ہیں۔ شبیب سے امام نے جو بیان فرمایا ہے، تو اس میں باقاعدہ کربلا کے مصائب بھی بیان کیے ہیں، کربلا کی فضیلت بھی بیان کی۔ میں اگر مدینہ سے یہاں تک آیا ہوں تو میرا مشن بھی وہی ہے، اور پھر امام حسین بھی اسی راہ میں قربان ہوئے، امام حسین بھی اسی راہ میں شہید کیے گئے۔ لہٰذا یہ نتیجہ ہمارے سامنے بھی آنا ہے، چونکہ مشن جب ایک ہے، لیکن پھر بھی جو اثر قربانی کا امام حسین کا، امام حسن کا جملہ ہے کہ لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اللہ اکبر۔ یعنی ساری مظلومیتیں، سارے مصائب اور سارے واقعات ایک طرف ہیں، لیکن کربلا کی مظلومیتیں، خود امام رضا کے وہ الفاظ گواہ ہیں، شبیب سے جو کہا ہے کہ اگر گریہ کرنا ہے تو جد مظلوم امام حسین پر گریہ کرو، پھر کس طریقے سے رو، یا میرے جد مظلوم کو کس طریقے سے ذبح کیا گیا، کس طریقے سے قتل کیا گیا، یہ خود امام نے باقاعدہ مرثیے کے انداز میں اور گریہ کے انداز میں امام حسین کی مظلومیت کو پیش کیا ہے، اور اس کے اوپر پھر تاکید، بار بار مسلسل تاکید کی ہوئی۔ عزائے سید الشہداء جیسے بھی ہو سکے ہمیں کرنا ہے۔ ہم گھر میں 2 لوگ ہیں، حتیٰ ہم اکیلے کمرے میں ہیں، اگر ایام عزا ہے، مثلا محرم ہے، تو ہم امام حسین غم منا سکتے ہیں، اپنی قبر میں ہمیں اپنے آنسو لے جانے، آنسو لے جانے۔ تو لہذا ہم کوشش کریں کہ امام حسین کا غم منائیں، اور انشاءاللہ یہ بھی دعا کریں کہ اسی یقیناً اس غم کا اثر بہت ہے، اس نام میں بہت اثر ہے۔ آج تاریخ گواہ ہے کہ بظاہر بہت سے ناممکنات ممکن ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دیبل کا ذکر ہو رہا تھا، بہت مشہور واقعہ ہے وہ، کہ دیبل نے جب تمام معصومین جہاں جہاں مدفون ہیں اس کا ذکر کیا، تو ایک عجیب کیفیت سے امام نے ذکر کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اپنے لب و لہجے میں آپ امام کے سامنے جس وقت دیبل حاضر ہوئے ہیں تو فضائل کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت کی زندگی کا ایک رخ ہر امام کے ساتھ رہا ہے کہ امتحانات اور مصائب کی منزلوں سے گزریں۔ دیبل نے اس کا تذکرہ کیا ہے، ائمہ معصومین کی بارگاہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 8ویں امام کا زمانہ ہے، 8ویں امام تک واقعات، یعنی 7 امام شہید ہو چکے ہیں، اور اس وقت تک ائمہ معصومین کی جو قبرہائے مبارک تھیں، مدینہ میں 4 اماموں کی قبریں بن چکی ہیں، اور اس سے قبل خود بغداد میں 7ویں امام کی قبر موجود تھی، نجف میں امیر المومنین کی قبر تھی، کربلا میں سید الشہداء کی۔ تو انہوں نے اپنے اس قصیدے میں، ان ابیات میں تذکرہ کیا ہے امام معصومین کی شہادت کا، قبور کا۔ تو پھر جب خاموش ہوئے ہیں تو امام نے فرمایا تھا دیبل اس میں اس شعر کا بھی اضافہ کر لو۔ وہ الفاظ کا آغاز یہاں سے تھا، وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ، فرمایا ہے کہ ایک طوس میں بھی قبر ہے، اور پھر جس انداز سے امام نے جملہ فرمایا کہ مصیبت ہے اس قبر کے لیے، امام نے یہ جس وقت فرمایا ہے کہ ایک طوس میں بھی قبر ہے، اچانک دیبل متوجہ بے چین ہو گئے، چونکہ اہل بیت کی شان میں یہ قصیدہ ہے، اہل بیت کا تذکرہ ہے، معصومین کی شہادت کا ذکر ہے، معصومین کی قبور مبارک کا ذکر ہے، اور خود امام یہ فرما رہے ہیں کہ طوس میں قبر ہے۔ اب دیبل متوجہ، دیبل کو علم غیب نہیں ہے، دیبل تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام اس وقت ولی عہد ہیں، بے چین ہو کے سوال کے لیے، مولا یہ کس قبر کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے، یہ کس کی قبر ہے؟ تب امام نے فرمایا ہے دیبل سے، کیونکہ شب میں نے عرض کیا تھا کہ امام نے متعدد موقعوں پر اپنی شہادت کی خبر دی تھی۔ امام رضا کی شہادت کے لمحات نزدیک آ رہے تھے، اس وقت امام حجرے میں تشریف لائے۔ یہاں ایک پہلو قابل غور ہے کہ جس وقت انسان کے اوپر زہر کا اثر ہوتا ہے تو انسان بے چینی بھی محسوس کرتا ہے، تڑپتا بھی ہے، اور سب سے زیادہ انسان پیاسا ہوتا ہے، انسان کو پیاس محسوس ہوتی ہے۔ اور وہ روایت آپ کے سامنے ہے کہ جس وقت شہادت کا وقت آیا ہے، ابا سلط کہتے ہیں کہ میں نے
حجرے میں دیکھا، میں صحن خانہ میں حکم امام سے بیٹھا ہوا تھا، میں نے حجرے سے جب رونے کی آواز سنی ہے تو یہ دیکھا کہ امام جواد باعجاز تشریف لائے ہیں۔ اب یہاں پر اتنا عرض کرنا ہے کہ جس وقت امام رضا علیہ السلام پر زہر کا اثر ہوا ہے، امام رضا علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے امام حسین کی پیاس کو بیان کیا ہے کہ میرے جد مظلوم کو پیاسا شہید کیا گیا۔ ظاہر بات تاریخ میں تفصیل تو موجود نہیں، جملات نہیں، لیکن بہرحال احساسات یہی کہتے ہیں کہ جب زہر کا اثر ہو رہا ہے اور مکمل طور پر زہر اپنا اثر دکھا چکا ہے، امام پیاس سے ہوں گے، پیاس سے بے چین ہوئے ہوں گے، اور پھر جب ایک بیٹا کمسن اولاد 8 سال کے امام جواد سامنے آئے ہیں، امام تقی موجود ہیں، تو اس پیاس کے عالم میں ضرور امام نے اپنے بیٹے سے کہا ہوگا میرا لال مجھ پر زہر کا اثر ہے، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ یقیناً امام جواد نے پانی پیش کیا ہوگا، پانی لے کر آئے ہوں گے، لیکن جس وقت پانی لائے ہوں گے امام جواد کے ہاتھوں میں کاسیاب ہوگا، ان امام کے ہاتھوں میں آخری لمحات میں جب پانی آیا ہوگا، دل یہی کہتا ہے کہ ایک طرف کربلا کا رخ کیا ہوگا، اے جد مظلوم حسین، دنیا سے کوئی بھی جاتا ہے کس عالم میں کیوں نہ جائے، عالم غربت میں کیوں نہ جائے، تنہا کیوں نہ ہو، ایک بیٹا اگر موجود ہے آخری لمحات میں اگر وہ پیاسا ہوتا ہے تو اسے پانی نصیب ہو جاتا ہے، آخری لمحات میں اگر وہ زہر کیوں نہ دے کر شہید کیا جا رہا ہو لیکن پیاسا نہیں جاتا ہے بلکہ اسے پانی نصیب ہو جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام سجاد جب بھی تڑپتے تھے یہ تو کہتے تھے کہ میرے بابا کو 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ جناب سکینہ کو کمسنی میں بھی اسی بات کا احساس تھا کہ میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا۔ تو کربلا میں جناب سکینہ نے جس وقت امام حسین کے رہوار کی آواز سنی ہے، خیمے کے باہر وہ رہوار آیا ہے، جناب سکینہ خیمے کے در تک آئی ہیں اور آنے کے بعد باگیں کٹی ہوئی دیکھ کر سمجھ گئیں کہ بابا شہید ہو گئے اور میں یتیم ہو گئی ہوں۔ کچھ اور سوال نہیں کیا بلکہ صرف یہی سوال کیا تھا، اے رہوار بس اتنا بتا دے، حل سقیا بھی ام قتل عطشانہ، آخری لمحات میں میرے بابا کو پانی ملا یا میرا بابا پیاسا ہی شہید کر دیا گیا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ ناظرین، ہم یہیں پر آپ سے رخصت ہوتے ہیں، انشاءاللہ نئے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔